PTI वर्सेस PMLN, PPP, पॉलिटिकल पार्टीज का बिहेवियर ही नहीं है। आप अकोमोडेट करें एक दूसरे को। देयर वाज नो जिना, इट्स वेरी पॉसिबल कि पाकिस्तान इस तरह ना बनता। मौजूदा सूरत हाल में हम देखते हैं कि लोग रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, तो उनसे फिर क्या आहनी हाथों से निमटना रियासत का ये क्या अच्छा फेल है? इट डजंट फिट इनटू द रोल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल पार्टी। स्वीडन में जहां मैं रहता हूं, इस वक्त ग्रीन पार्टी जो है लीडर है पार्लियामेंट में, वो मुसलमान है। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद, और आज हमारे साथ मौजूद हैं वतन अज़ीज़ के नामवर माहिर सियासियात डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। ये स्वीडन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे हैं और इसके अलावा पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जामियात में जाकर लेक्चर्स भी देते रहे हैं, और इनकी कई किताबें पूरी दुनिया में बतौर रेफरेंस कोट की जाती हैं, और सियासियात के जितने भी मामलात हैं उन पर ये एक अथॉरिटी की सनद की हैसियत रखते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो किस डिगर पर चल रहे हैं, यहाँ से कोई पॉजिटिविटी की उम्मीद नज़र आ सकती है, और क्या जो मौजूदा हुकूमत काम कर रही है क्या उससे हमारे मुल्क में बेहतरी आने की कोई उम्मीद बाकी है या नहीं। ये सब बातें हम करते हैं प्रोफेसर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिर। सर मुझे ये बताइए कि आपकी बहुत ज़्यादा रिसर्च है इन मामलात पे, और पूरी दुनिया की सियासियात के ऊपर आप लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। पाकिस्तान में जो अभी मौजूदा हालात चल रहे हैं इनसे हमें कोई पॉजिटिविटी की उम्मीद नज़र आती है? देखें, पॉजिटिविटी तो तब होगी अगर एक कंसेंसस बन जाए पाकिस्तान में कि हमने जो 77 साल में किया है उसका एक ऑब्जेक्टिव किस्म का एनालिसिस होना चाहिए। कहाँ ख़राबियाँ थीं, किस तरह हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जब तक आप उसको अवॉइड करते रहेंगे तो इन हालात को बदलने का कोई वो क्या कहते हैं फार्मूला नहीं आगे आएगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास चॉइस है, और वो चॉइस ये है कि ये डोमेस्टिकली यानी पाकिस्तान के अंदर भी जो भी लोगों की एस्पिरेशंस हैं उनको अकोमोडेट करें, और इस इलाके में जो इर्द गिर्द हमारे नेबर्स हैं उनके साथ नॉर्मल रिलेशंस कायम करें। आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है, PTI वर्सेस PMLN, PPP, वो तो ऐसे है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का बिहेवियर ही नहीं है। आप अकोमोडेट करें एक दूसरे को, और एक फार्मूला बनाएं जिसकी बुनियाद पे ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो। जो लोगों का वोट ले ले उसको हुकूमत बनाने दी जाए। लेकिन हुकूमत में आके ये सब भूल जाते हैं कि अपोजिशन का उतना ही हक होता है कि वो हर वक्त हुकूमत की पॉलिसीज़ को क्रिटिकली इवेल्युएट करे। ये है प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी के। The majority has the right to rule and the minority has the right to question government policies. होता ये है कि हमारे यहाँ जो अपोजिशन में होता है वो दुश्मन माना जाता है, और जो हुकूमत में होता है उसकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से भी मैं हमेशा के लिए यहाँ बैठा रहूँ। दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी बनानी है तो फिर ये सारे जो नॉर्म्स हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी के वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। सर मुझे ये बताइए कि अभी हालिया जो दिनों में हमने देखा है कि एक सियासी जमात ऐसी है जो इंतशार और कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाना और बिज़नेस को रोकना, मईशत को रोकना, इसको वो सियासत समझती है। आपके नज़दीक क्या ये किसी सियासी जमात का वतीरा हो सकता है, या क्या ऐसे लोगों को जो है वो खुल कर खेलने की या हुकूमत में आने की या उनको स्टेक होल्डर बनने की इजाज़त देनी चाहिए स्टेट को? ऑब्वियसली मेरे ख़्याल में ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक रिस्पॉन्सिबल सियासी जमात को अपना यानी इट डजंट फिट इनटू द रोल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल पार्टी। सर आपने देखा कि अब इलेक्शन तो जो होने थे वो हो गए, और अब ये एक पार्टी जो है वो इंतशार फैला के अमलाक को तबाह करके तो अपना ठोंसना चाहती है कि हम भी हैं। आप चूँकि उस्ताद हैं, मुहक्किक हैं, नकाद हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, दुनिया घूमते हैं, अब इस सूरत हाल में अब जबकि 6, 7, 8 माह हुए हैं या 10 माह हुए हैं हुकूमत बने,
اب پاکستان کے لیے بیسٹ جو ہے نا وے فارورڈ کیا ہے کہ اس سچویشن میں کیا وہ اس گورنمنٹ کو جاری رکھے یا کچھ اصلاحات لائی جائیں؟ کیا الیکشن دوبارہ کروانا تو بہت مہنگا ثابت ہوگا؟ اگر یہ حکومت مطلب جو آج کل ہے یہ ریڈیکل اکنامک ریفارمز لاتی ہے, ٹیکسیشن جو ہے وہ اس کا بیس بڑھتا ہے, تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. اور اسپینڈنگ جو ہے یہ گورنمنٹ ہیلتھ پہ انکریز کرے, ایجوکیشن پہ کرے, تو ہم اس حکومت کو کہیں گے کہ جو بھی ہے اب حقیقت ہے, اس جب تک حالات نہیں بدلتے تو یہ صحیح پالیسیز ہیں. ٹھیک ہے, ان کو کام کرنے دینا چاہیے. کوئی کام کرنے دینا چاہیے, لیکن وہ کام کنکریٹ ہونا چاہیے. ہماری لفاظی کے گیم تو ہم سب جانتے ہیں, لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے. مثلاً پنجاب گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ اب آپ پنجابی میں تقریر کر سکتے ہیں. یہ وہ اس پہ میں نے کی نوٹ جو میرا تھا پنجابی کانفرنس میں, میں نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن آج تک کسی نے پنجابی میں تقریر نہیں کی. یہ سیلف امپوزڈ اپنی زبان پہ جو ہے ریسٹرکشن, یہ ان نیچرل نہیں ہے. آئی تھنک اٹس ویری ان نیچرل. ہم اپنی مدر ٹنگ, اپنے ورثے سے الگ ہو کے بات کرتے ہیں. اردو از اے بیوٹیفل لینگویج, اس کو سیکھنا, اس میں لکھنا از اے بیوٹیفل آئیڈیا, لیکن ناٹ ایٹ دا ایکسپینس آف یور اون مدر ٹنگ. اس کو سپریس کرنا. تو اس قسم کی ڈیفارمیٹیز جو ہے نا پاکستان میں, ان کو بھی ٹیکل کرنا پڑے گا. جو پاکستان بن گیا ہے اس کے 4 تو صوبے ہیں, اور ان 4 صوبوں میں ریفارمز آنے چاہیے. ہر صوبے میں ایجوکیشن پہ زور ہونا چاہیے, لینڈ ریفارمز بھی ہونے چاہیے. اتنی بڑی ہولڈنگز جو ہیں ابھی تک ہیں کچھ علاقوں میں, شاید پنجاب, سینٹرل پنجاب میں نہیں ہے, ساؤتھ پنجاب میں اور سندھ میں بہت بڑی ہولڈنگز ہیں. تو ان کو آپ پیزنٹری میں کیا کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کریں. کوئی جسٹس تو ہونا چاہیے نا. دا اسٹیٹ از دیئر. دیکھو پلیٹو کی جو کتاب ہے نا ریپبلک, جس سے ہم شروع کرتے ہیں پولیٹیکل سائنس, وہ اٹ از دا سرچ فار جسٹس. انصاف کیا ہے, اس نے انصاف کا جو فارمولہ بتایا وہ آج انصاف نہیں لگتا. وہ 2500 سال پہلے کا انصاف ہے. آج کا انصاف تو یہ ہے کہ ایوری سٹیزن از انٹائٹلڈ ٹو ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ. اس کا جو بھی مذہب ہو, جو بھی اس کی جو بھی اس قسم کی انڈیویجول کریکٹرسٹکس ہوں, دا اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ایوری باڈی شوڈ بی ٹریٹڈ ایکول انڈر دا لا. یہ چیزیں جو ہیں باقی دنیا کرتی ہے. آپ دیکھیں سویڈن میں جہاں میں رہتا ہوں, اس وقت گرین پارٹی جو ہے پارلیمنٹ میں, اس کا جو لیڈر ہے پارلیمنٹ میں وہ مسلمان ہے, محرم سم تھنگ ترک. اسی طرح ایک منسٹر ہے وہاں پہ یہ انوائرمنٹ کی, وہ ایرانی ہے. ابھی یو کے اندر سنک پرائم منسٹر بن چکا ہے. دنیا جو وہ پرانے طریقے جو ہیں ان کو بدل کے انکلوسیو فارمولے کو لے کے چل رہی ہے. ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی مائنورٹیز کو ڈگنیٹی, رسپیکٹ دینی چاہیے. اور اسلام کوئی خطرے میں نہیں ہے. جہاں 96% لوگ ہوں مسلمان, تو یہ خطرے میں اگر ہے تو مسلمانوں کی وجہ سے ہی ہے. ایک دوسرے سے وہ لڑتے رہتے ہیں. مسلمانوں کا جھگڑا ختم ہونا چاہیے. اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو ہے نا جمعے کا خطبہ وہ اسٹیٹ کی طرف سے آئے کہ آپ بتائیں ہم نے اس جمعے کو کیا لوگوں کو کہنا ہے. کوئی آج کی باتیں ہوں کہ بھی اپنے علاقے میں آپ صفائی رکھا کریں, باہر گندگی نہ پھینکیں. اس قسم کی باتیں ہونی چاہیے. آپ کی کتاب جناح ہز فیلیئرز اینڈ سکسیسز دنیا بھر میں مشہور ہوئی, چونکہ انگریزی میں تھی تو ظاہر سی بات ہر جگہ پہ اس کو جو ہے پڑھا گیا اور ویلکم کیا گیا. اب جناح صاحب کو لے کے اوبیسلی ہمارے ہاں بھی بہت ساری جو ہے نا وہ رائے لوگوں میں پائی جاتی ہے. ہم فیلیئرس تو چونکہ آپ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, آپ ان پہ بھی بات کر سکتے ہیں. جناح کی جو سکسیسز ہیں, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی زبانی ہم جناح کا جو روپ ہے, جو قائد کا ہمارے کا روپ ہے, وہ دیکھیں کہ وہ کس طرح کے لیڈر تھے, کیا ان کی کامیابیاں تھیں جن کو جو ہے وہ دنیا ریگارڈ کرتی ہے. ان کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ ونس ہی ٹوک اپ دا اسٹینڈ فار پاکستان, رائٹ اور رانگ از ناٹ دا کویشچن, ہی ون دا کیس.
یہ جناح صاحب ہی کی ہے نا. میں نے جو کتاب لکھی ہے وہ کریٹیکل اسٹڈی ہے جناح صاحب کی, لیکن آئی ایم ناٹ انفیئر ٹو ہیم. آئی مے ناٹ اگری جو انہوں نے کیا, دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر, اور اس کے لیے میری پوری آرگیومنٹس ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. لیکن جو ان کی اچیومنٹ ہے وہ انہی کی اچیومنٹ ہے. اف دیر واز نو جناح اٹس ویری پاسبل کہ پاکستان اس طرح نہ بنتا. تو یہ تو ان کے سہرا ہی ہے کہ یہ پاکستان بنا. سو دس از ہز گریٹسٹ اچیومنٹ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے دیکھا ہے ایون اوورسیز پاکستانی, آپ بھی کیونکہ انہیں میں آتے ہیں, اوورسیز رہتے ہیں, تو وہ رہتے باہر ہیں, کماتے وہاں سے بہت اچھا ہیں, کھاتے بہت اچھا ہیں, ایون سیٹلڈ ہو جاتے ہیں, ایون سٹیزن بن جاتے ہیں, آپ بھی میرے خیال میں ہیں. تو پھر بھی ان لوگوں کی پاکستان سے دلچسپی اور محبت برقرار رہتی ہے. یہاں کے حالات ان کے بقول ٹھیک نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ کیا چیز ہے جو ان کو پاکستان سے جوڑتی ہے؟ آپ کو کیا پازیٹیوٹی نظر آتی ہے پاکستان میں؟ نہیں, دیٹ از اے گیون. جہاں پیدا ہوتے ہیں, جہاں بڑے ہوتے ہیں, دیٹ بیگیج یو کیری ویر ایور یو گو. صرف پاکستان ہی نہیں, کوئی آئرش مین اگر چلا جاتا ہے تو وہ بھی آئرلینڈ کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہوتی ہے. کوئی انڈین جو جاتا ہے اس کی انڈیا سے ہوتی ہے. یہ تو گیون ہے نا, کیونکہ سب سے زیادہ یادیں جو ہیں اس گلی سے, اس گھر سے, اس محلے سے, اس شہر سے آپ کی ہوتی ہیں, جہاں پہ آپ کی سب سے پہلے دوستیاں ہوتی ہیں, آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہوتے ہیں. تو وہ تو پاکستان کے ساتھ وہ جو ایسوسیشن ہے وہ تو گیون ہے نا. کین آئی اڈاپٹ اندر ایسوسیشن؟ آئی کانٹ. اگر میں کروں گا بھی تو دوسرے کہیں گے بھی آن واٹ گراؤنڈس. سمجھ گئے آپ؟ سو یہ گیون ہے. تو آپ کا دل بھی کڑتا ہے پاکستان کے لیے؟ آبویسلی. وہ مطلب یہ جو میں سارے پروگرام کرتا ہوں وہ کوئی پاکستان کو رن ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ پاکستان کو ایڈوائز دینے کے لیے کہ یہ غلط طریقے ہیں, آپ ان کو درست کریں تاکہ یہ ملک بھی آگے بڑھے. اس لیے پازیٹیو کرٹیسزم از دا ڈیوٹی آف اے پبلک انٹلیکچوئل. میں نے کئی دفعہ کہا, لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں مطلب پارٹیشن پہ جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہاں پہ یہ ہوتا تھا, کمیونل رائٹس ہوتے تھے, تو پھر الگ ہو جانا ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ بتاؤ, پاکستان کے اندر بلوچ الگ ہونا چاہتے ہیں, پختون, یہ تو کیا ہم مان لیں کہ وہ الگ ہونا چاہتے ہیں تو پاکستان کو توڑ دیں؟ نو, یہ نیچرل نہیں ہے کہ ایک بنا ہوا ملک آپ توڑ دیں. تو جب ٹوٹا تھا تو اس کے کانسیکوینسز بھی تو ہمارے ساتھ ہیں نا. لیکن پارٹیشن پہ بات ہم نہ ہی کریں تو ٹھیک ہے. پاکستان گیا ہے بن, اور اس کو اب چلانا جو ہے نہ امریکہ کا یہ ہے وہ رسپانسبلٹی, نہ یہ ترکی کی ہے, نہ یہ چین کی ہے, اور کسی کی نہیں ہے. یہ پاکستانی اسٹیٹ, یہاں کے پولیٹیشنز اور پھر عوام کی ہے. تو یو ہیو ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی. یہی طریقہ ہے. آپ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, کیا ریاست سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے, یا ریاست کو چیلنج کرنے والا جو کوئی بھی ہو, کیا ریاست اس کو, وہ کہتے ہیں نا ریاست ماں جیسی ہے, تو کسی نے کہا کہ ریاست ماں جیسی ہے, آپ ماں کو گالی دیں تو ماں آپ کو تھپڑ بھی مارتی ہے. اب موجودہ صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں, تو ان سے پھر کیا آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ریاست کا یہ کیا اچھا فعل ہے؟ یعنی اگر یہ ایسے ہو رہا ہے تو یہ تو ٹریجڈی ہے نا. ریاست کو دا رول آف لا فالو کرنا چاہیے, لیکن رول آف لا تب ہوتا ہے اگر عوام میں بھی اس کی پریکٹس ہوتی ہو. میں دیکھتا ہوں اتنی زیادہ کرپشن عام لوگوں میں ہے, تو یہ تو اسٹیٹ کے کنٹرول سے بھی باہر ہے نا. یہ پوری سوسائٹی کا جو ہے نا سوچنے کا طرز, اس کو بدلنا پڑے گا. سویڈن میں مثلاً کووڈ کے دور میں, باقی ملکوں میں تو انہوں نے آنا جانا بند کر دیا. سویڈش گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اس پہ نہیں کریں گے, لیکن وی ایکسپیکٹ آل آف یو کہ آپ ہجوم میں نہ ہوں, آپ یہ رولز وائلیٹ نہ کریں, اور لوگوں نے اسے فالو کیا کیونکہ سٹیزنز نو کہ اس میں فائدہ ہے. جو ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں وہ بیسٹ مائنڈز ہیں, اور ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں وداؤٹ گیٹنگ انٹو ٹربل. تو اس قسم کی جو ہے نا سیوک سینس, اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, نہ سوائے یہ کہ خلافت
کس کو ملنی چاہیے تھی, کس کو نہیں ملنی چاہیے تھے, اول کون ہے, اور یہ اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. یہ 1400 سال میں اگر نہیں ہوا حل تو اب یہ کیسے کر لیں گے؟ سوائے یہ کہ ایک بہانہ ہے لوگوں کی توجہ ان باتوں پہ لے جانے کی. بھئی علماء دین تو اگر واقعی وہ ہیں, عوام کا خیال کرتے ہیں, تو جو یہاں کی غربت ہے اس پہ بات ہونی چاہیے. ہاں جی, یہاں پہ جو اتنی ناانصافی ہیں ان پہ کوئی بات ہونی چاہیے. I have never seen them do it. یہ ٹریجڈی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی شاندار رائے آپ نے موجودہ صورتحال پہ دی ہے. سو تھینک یو سو ویری مچ اگین. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب کتنے جو ہیں وہ محب وطن پاکستانی ہیں, کہ وہ پاکستان کا درد اپنے سینے میں سجائے بیٹھے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک بہتر ہو, اور اس کے لیے کنسنسس ہو کہ جس طرح تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ریاست کے, وہ مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ انہیں ملک کو پازیٹیو ڈگر پہ کیسے چلانا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.